अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 है उस पर सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं और अब ये बाज़ाब्ता कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फ़ैसलों पर नज़रसानी के लिए जो अब अपील का हक़ है वो उन लोगों के पास होगा जिनको इससे मुतालिक सज़ाएँ हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान का ये जो सियासत है इस तनाजुर में एक बड़ी डेवलपमेंट तस्वुर की जा रही है। दो अहम शख्सियात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन साहब जो हैं, क्या अब वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? ये कानूनी नुक्ता भी है, लेकिन इसके सियासी असरात जो हैं वो भी ख़ासे नज़र आते हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जो ख़ातीन उनकी जेल में हैं उनसे बदसलूकी की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने इससे मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुतालिक कोई नया बयानिया बना सकती है। उस पर आज जो लाहौर की SSP इन्वेस्टिगेशन है अनूश मसूद, उन्होंने मुतादिद जेलों का दौरा किया है और उन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट दी है और कहा है कि ये अफवाहें हैं और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। प्रोग्राम में चल के ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या देखा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि ये ख़वातीन जेल से बाहर आके बताएंगी कि उनके साथ क्या बर्ताव हुआ है। मुज़ाकरात की बात की जा रही है। इमरान खान साहब के जो हल्क़े हैं, हमाद अज़हर ने भी कहा कि इमरान खान ख़ुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुज़र चुका है और मुज़ाकरात का वक्त जा चुका है, या अब भी कोई उम्मीद या कोई गुंजाइश इमरान खान के लिए बाकी है। इरशाद साहब, सबसे पहले तो आपको CPNE का सदर मुंतखब होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ ये जो डेवलपमेंट है आर्टिकल 184(3) के तहत अब अपील जो है, जो फ़ैसले दिए गए हैं उसके ख़िलाफ़ अपील 60 दिन में हो सकेगी। नवाज़ शरीफ साहब वापस लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। देखिए, ये जो अब बिल बना है, कानून का दर्जा अख्तियार कर चुका है, एक्ट बन चुका है, इसी का पहला जो वर्जन था उस पर स्टे दिया हुआ है, मुअत्तल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो ये होगा कि जब परसों जुमरात को दोबारा समाअत होगी तो क्या ये बिल भी गलती किसी ऑर्डर की जद में आएगा या इसको बरकरार रखा जाएगा। दूसरा पहलू ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब और जनाब जहांगीर तरीन साहब रिव्यू का जो हक़ था वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब क्या एक दफ़ा रिव्यू का, नज़र सानी का हक़ इस्तेमाल करने के बाद वो दोबारा उनको अपील का हक़ मिलता है या नहीं मिलता, ये एक कानूनी बहस है जो कानूनदान ही इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन वो जो कहते हैं कि ये इस कानून, अगर इसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को नहीं पहुंचना या जहांगीर तरीन को नहीं पहुंचना तो फिर इस कानून के बनाने की क्या हिकमत नज़र आती है और क्या फ़ायदा होगा, ये भी एक सोचने की बात है। ज़ाहिर बात है इन दो अफराद को भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा और फिर मुस्तकबिल में अगर इमरान खान साहब नाअहल होते हैं तो उनको भी फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि फ़ौरी तौर पर उसके क्या असरात होते हैं, अदालत का फ़ैसला क्या आता है और ये मुअस्सर बमाज़ी अगर है तो इस हवाले से नवाज़ शरीफ साहब कब अपील दाखिल करते हैं और जहांगीर तरीन साहब कब दाखिल करते हैं। हमारे यहाँ जो भी कानून साजी होती है वो अमूमन पर्सन स्पेसिफ़िक होती है। आम आदमी के हवाले से तो हमारे यहाँ बहुत कम कानून साजी होती है, लेकिन ये मामलात चलते रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो हामिद मीर साहब चूँकि हमारे साथ हैं, मुल्क के बाखबर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी फ़रासत भी है और उनके पास ख़बरें भी बहुत होती हैं, तो उनसे मेरा ख़्याल पूछते हैं कि मीर साहब क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। इमरान खान की बचत का कोई रास्ता बाकी बचा है या बिल्कुल वो बंद गली में है और सारे रास्ते उनके बंद हो चुके हैं? बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब। देखें, पाकिस्तान में इमरान खान साहब पहले सियासतदान तो नहीं है कि जिसको इस किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना है जी। अभी आपको याद है कि कुछ साल पहले नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही सूरत-ए-हाल थी जी। और उनको नाअहल करार दे दिया गया था और उसके बाद फिर वो जेल चले गए, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। अभी तक वो सियासत में नाअहल हैं लेकिन आज उनके छोटे भाई जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब किसी तरीके से पाकिस्तान वापस आ जाएं। और उससे पहले आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी साहब पे भी एक ऐसा वक्त आया था
جب انہوں نے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا ایک بیان دیا تھا اور اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. اس سے بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جیل میں تھیں, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا وہ سیکورٹی رسک ہیں. تو یہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو رہا کہ ہم یہ کہیں جی کہ ان کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. بظاہر تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے نظر تو یہی آتا ہے, اور ہمارے جو کچھ نوجوان صحافی دوست ہیں اور جو نوجوان پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ پہلے ہوتا رہا ہے. تو میں نے آپ کو ماضی کی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی سیاستدان کو اپنے راستے کا پتھر سمجھ کے اس کو ہٹا دیتے ہیں, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ جو ہٹاتے ہیں وہ خود کسی پتھر کے نیچے آ جاتے ہیں اور سیاستدان کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتا ہے. اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں فوری طور پہ اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا. اچھا, فوجی عدالت میں ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا. اچھا, اور ان کے اپنے ہی کچھ ساتھی جو ہیں وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے, اور پھر ایک فوجی عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو پھر اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا, اور وہ جو کیس ہے وہ چلتا رہے گا کافی عرصے تک. تو یہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس الیکشن میں عمران خان کو شاید اس میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا, اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے اگر گرفتار ہو گئے پھر تو وہ اس میں کمپین میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے, لیکن اگر الیکشن سے پہلے گرفتار نہیں ہوتے تو ان کو الیکشن میں حصہ لینے کے وہ قابل نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ اب امتحان ہے. دیکھیں نا, ایک طرف تو میڈیا میں ان لوگوں کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے یا ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں نا جنہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, مثلا اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور بھی میں بہت سے نام لے سکتا ہوں کہ جو انڈر گراؤنڈ ہے لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا الیکشن ہوگا خواہ اس میں عمران خان صاحب حصہ لیں یا نہ لیں, لیکن جو ان کا ایک بیانیہ ہوگا, ان کی جو پارٹی جو ہے وہ اگر جتنی بھی اپنے آپ کو سنبھال سکی اور جو بھی اس الیکشن میں حصہ لیں گے ان کا بیانیہ الیکشن میں ضرور موجود ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن کا بیانیہ یہ ہوگا کہ جو لوگ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو لوٹے ہیں نا لوٹے, اگلے الیکشن کا بیانیہ لوٹوں کے خلاف ہوگا. وہ لوٹے کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں ان کو عوام کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. میر صاحب, یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی الیکشن کمپین کریں یا الیکشن میں حصہ لینا چاہیں, جو ٹکٹ ہولڈر ہوں, وہ بھی کسی دن آپ کا جو ایک کرسی رکھی ہوئی ہے نیشنل پریس کلب میں وہاں بیٹھ کے وہ بھی مذمت بھی کر رہے ہوں اور اظہار لا تعلقی اور سیاست سے علیحدگی کا, یہ بھی سینیریو تو بن سکتا ہے نا؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ جو لوگ ابھی نہیں گرفتار ہوئے تحریک انصاف کے اور جن کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں, ظاہری بات ہے ہم صحافی ہیں, ہمارا سب سے رابطہ ہوتا ہے. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے خاندان کے لوگوں کو, جن کے قریبی عزیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی پریس کانفرنس کریں, لیکن اس کے باوجود وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے. مثلا ایک علی نواز اوان صاحب ہیں اسلام آباد سے جو ایم این اے تھے, ان کا تو گھر جو ہے اس کو ہی انہوں نے بلڈوز کر دیا ہے, ان کا جو کاروبار ہے اس کو ہی ختم کر رہے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب ہیں جو ایک اور ایم این اے ہیں اسی علاقے سے ہیں, ان کے بھی بڑے پریشر ڈالا جا رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو مثال دیا کہ اس علاقے میں مجھے لگتا ہی ہے, ہم بھی روز باہر نکلتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, تو فرض کریں کہ علی نواز اوان اور صداقت علی عباسی جو ہیں وہ بھی الیکشن سے باہر کر دیے جاتے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. لیکن اگر وہ الیکشن سے باہر رہے اور ان کے سپورٹرز کو اور ووٹرز کو پتہ لگ گیا کہ یہ آدمی ہے, بھلے یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہے, اس کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے, تو وہ لوگ اسی کو ووٹ دیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھیں نا ایک عجیب اس وقت بڑی بحث ہو رہی ہے جی کہ جہانگیر ترین صاحب ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں یا وہ ان کا گروپ جو ہے وہ کدھر جائے گا. تو اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ
جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو کاف لیگ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے, نون لیگ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے, پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے, اور جو لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں ایک نئی پارٹی بنائیں. جی صحیح ہے. تو اچھا میر صاحب میں سوال آپ سے ان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کیپیسٹی. جی میں سوال یہی کرنے لگا تھا کہ جو باقیات ہے الگ ہونے والے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, وہ جہانگیر ترین کے پاس اگر جاتے ہیں تو جو باقی ماندہ پی ٹی آئی ہوگی اس کو جہانگیر ترین سنبھالیں گے یا شاہ محمود قریشی صاحب سنبھالیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ ہے, دیکھیں یہ ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہے, اور آپ کیونکہ جنوبی پنجاب کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, جی تو عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کو سنبھالیں گے. جی اب اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کیا گیا, دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. جی اسد عمر صاحب کو رہا کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا, اور وہ نیشنل پریس کلب میں آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور آج بھی وہ عدالتوں میں ادھر ادھر حاضریاں دے رہے تھے. جی تو عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اسد عمر جو ہے وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوا اور شاہ محمود قریشی گرفتار ہو گیا ہے, تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ دے دیا شاہ محمود قریشی کے حق میں. اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس لیے اس دفعہ وہ تھوڑی استقامت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے ہی وہ 2-3 پارٹیاں بدل چکے ہیں. ان کے جو والد مرحوم تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں گورنر تھے, خود انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز مسلم لیگ نون سے کیا, پھر وہ پیپلز پارٹی میں آئے, پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. اب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے وہ کدھر جائیں گے؟ نہ نون لیگ میں جا سکتے ہیں نہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں, اور جو نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے اس کا کرتا دھرتا جہانگیر ترین ہے, اور جہانگیر ترین کی اور شاہ محمود قریشی کی جو لڑائی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس تحریک انصاف میں بیٹھے رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اسی میں ان کا سیاسی فائدہ بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان پہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کے اور جہانگیر ترین کے درمیان لڑائی تھی, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کا موقف جو ہے اس کو درست سمجھ کے وہ ان کا ساتھ دیا, اور اس کی وجہ سے جہانگیر ترین چھوڑ کے چلے گئے. اچھا میر صاحب, اگر عمران خان مشکل میں ہے تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے. ویسے میر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور میئر تھے ملتان کے, تو اس وقت بھی انہوں نے استقامت دکھائی تھی, اور پرویز مشرف جب ملتان گئے تو وہ استقبال کرنے نہیں آئے بطور میئر, جبکہ لاہور میں خواجہ حسان صاحب چلے گئے تھے ایئرپورٹ پہ, انہوں نے استقبال بھی کیا تھا, جلسے میں بھی شریک ہوئے تھے. تو ایک دفعہ پہلے بھی استقامت تو وہ دکھا چکے ہیں. جی یہ آپ نے بڑی صحیح مثال دی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ ایسے راز ہیں کہ اگر کبھی ان کو موقع مل گیا اور ان کو عمران خان صاحب نے اجازت دے دی, اور وہ جو سیاسی راز ہیں وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے قریشی صاحب سامنے لے آئے, تو اس میں صرف تحریک انصاف کا اور عمران خان کا بھلا نہیں ہوگا, پوری پاکستانی قوم کا بھلا ہو جائے گا. اور پاکستانی قوم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس پر سودے بازی جو ہے وہ کون کر رہا تھا, اور کیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے بطور وزیر خارجہ عمران خان صاحب کو کنونس کیا کہ اگر مودی جو ہے وہ اپریل 2021 میں پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اور ہمیں اس کا استقبال نہیں کرنا چاہیے, اور اس کا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ فی الحال نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے, دفتر خارجہ تھا, سیکٹری خارجہ تھا, جو کھڑے ہو گئے جنرل باجوہ کے سامنے, انہوں نے مزاحمت کی اور عمران خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا. اچھا میر صاحب, تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست پہ بڑی اثر انداز ہوگی. اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب جہاں بیٹھے ہیں ان کو وہیں بیٹھے رہنا چاہیے. اچھا اگر آج برا وقت ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے. بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. حکومتی موقف لیں گے, حکومت ان سب حالات میں کیا سوچ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. جہانگیر ترین صاحب ملاقاتیں ہو رہی ہیں علیم خان صاحب کے ساتھ بھی. پھر ہم نے دیکھا کہ چینا گروپ ہے, اس کے پاس تقریباً 19 کے قریب ٹکٹ ہولڈر تھے جو پاکستان تحریک انصاف سے تھے. انہوں نے بھی خان صاحب کو چھوڑ دیا, باقی لوگ تو چھوڑے جا رہے ہیں. اب موجودہ جو سینیریو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے حصے ہوں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات علیحدہ ہے جس میں میر صاحب بھی بات کر رہے تھے الیکشن میں بیانیہ کیا ہوگا, یا جو عمران خان صاحب کا جو اپنا ان کا ذاتی طور پہ فگر ہے وہ کتنا سٹینڈ کرے گا. لیکن اب بھی پی ٹی آئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے گروپس میں تقسیم ہوگی؟ یہ فیصلہ میں نے آپ نے نہیں کرنا. جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کو کتنے گروپوں میں تقسیم کرنا ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب اگر پارٹی بناتے ہیں تو جس طرح 2002 میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ کاف جو تھی وہ بہت بڑی پارٹی بن گئی تھی, اور سارے گروپ جو تھے, لغاری صاحب اس میں آ رہے ہیں, چٹھا گروپ کے حامد راسل چٹھا صاحب اس میں آ رہے ہیں, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے وہ جوک در جوک جو ہوتا ہے, تو یہ جوک در جوک لوگ شامل ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر واقعی اگلے گھوڑے جہانگیر ترین صاحب ہیں تو وہ بہت بڑی پارٹی بنا لیں گے. ان کو پھر اکیلے صرف یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوں گے, کہیں اور سے بھی لوگ, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہوں گے وہ چودھری شجاعت صاحب کی طرح کے ہی صدر ہوں گے, کیونکہ وہ ڈائنامک پرسنالٹی جو ہوتی ہے, اور ظاہر ہے عمر کا ان کا تقاضا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تھوڑا سا وہ ان کا مسئلہ صحت کا بھی ہے, تو ان کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرنا تو مشکل ہے جو کسی زمانے میں نواز شریف صاحب نے کی, محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی تھیں, یا عمران خان صاحب کرتے رہے. وہ تو ان کے لیے مشکل ہے, وہ ڈرائنگ روم پولیٹکس کے وہ شہنشاہ ہیں اور وہ بڑی پارٹی بنا سکتے ہیں. ان کے دیکھیں ان کے صرف تعلقات جنوبی پنجاب میں نہیں ہیں, سینٹرل پنجاب میں, کے پی کے میں, سندھ میں, بلوچستان میں تعلقات تو ان کے وسیع ہیں. اور یہ مقابلہ ہوگا اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان مقابلہ ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو میر صاحب کہہ رہے تھے, میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ ان کے لیے پی ٹی آئی چھوڑ کے کسی جماعت میں جانے کے کوئی آپشن ہی نہیں ہے, آپشنز نہیں ہیں, اور ان کے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. پیپلز پارٹی میں وہ کیسے جائیں گے؟ وہاں گیلانی صاحب موجود ہیں. یہ جو گروپ بن رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کا, وہ جہانگیر ترین صاحب سے ان کا کلیش ہے, کئی سطحوں پر ہے, صرف ایک سطح پر نہیں ہے. پی ٹی آئی میں بنیادی تفریق بھی تو اسی کلیش کی وجہ سے اسی کلیش کی وجہ سے تھی. اس وقت بھی ان کی مخالفت تھی. جہانگیر ترین صاحب سمجھتے ہیں کہ اسد عمر اور ان دونوں نے مجھے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب رہے. شاہ محمود قریشی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 2008 میں نعیم, وہ جو نوجوان نعیم تھے, سلمان نعیم اگر کھڑے نہ ہوتے مقابلے میں اور جہانگیر ترین ان کی مدد نہ کرتے تو میں وزیر اعلیٰ ہوتا. تو وہ ایک پرسنالٹی کلیش وہاں یہاں بھی موجود ہے. تو اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے, تو مسلم لیگ نون میں بھی وہ چھوڑ چکے ہیں, اور مسلم لیگ نون 13 میں وہ جانا چاہتے تھے مسلم لیگ نون میں, اور قریشی صاحب اور نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر وہ چلے گئے پی ٹی آئی میں. تو اس کا بھی رنج ہے نواز شریف صاحب کو. تو اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں رہیں اور پی ٹی آئی کو لیڈ کریں. اگر جناب عمران خان صاحب کی نااہلی ہوتی ہے یا گرفتاری ہوتی ہے. رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, سینئر سیاستدان ہیں, وفاقی وزیر ہیں تعلیم کے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب, تحریک انصاف تو آپ نے لیڈروں سے اب محروم کر دی ہے, پابندی کی بات خواجہ آصف صاحب نے کی تھی, اب پابندی کب لگے گی اس پہ؟ فیصل صاحب, پہلے تو شاہ صاحب کو مبارک ہو, یہ الیکٹ ہو گئے ہیں, صدر بن گئے ہیں اپنی ایسوسی ایشن کے. مہربانی, شکریہ. دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے, ہم نے محروم نہیں کیا ان کو ان کی لیڈروں سے یا ان کی پارٹی کے لوگوں سے.
جو انہوں نے کام کیا ہے 9 مئی کو، اور وہ پارٹی کی سطح پر ہوا اور ان کی قیادت نے کیا سارا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو ہے تو میرا خیال ہے شاید انہوں نے ڈیٹیل نہیں دیکھی یا پھر وہ جان بوجھ کر نہیں اس پہ فوکس کرتے. 9 مئی کا جو ایک واقعہ ہوا وہ پچھلی ایک آرگنائز طریقے سے پلان کر کے یہ رد عمل جو تھا اس کی گرفتاری کا، وہ کہتے تھے کہ رد عمل، سخت رد عمل آئے گا. میں سمجھتا ہوں وہ جو انہوں نے اس دن رد عمل کیا ہے یا اس کا طریقہ کار تھا، جہاں جہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، رائٹس پہ وہ شامل ہوئے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی میرا خیال ہے قوم کو اس پارٹی کے دور کرنے کے لیے کافی ہے. اور وہ پارٹی، اب میں پولیٹیکل پارٹی تو اس 9 مئی کے بعد ثابت ہو گیا کہ ایکسپوز ہو گیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جو ہم کہتے تھے یہ ایک جتھا ہے یا ایک ایسا شار پسند یا ایک انتشار پسند لوگوں کا ٹولہ ہے، تو وہ ثابت ہو گیا. تو اس میں میرا پارٹی کا مستقبل جب دیکھا انہوں نے، اور وہ لوگ آپ کو پتہ 2018 سے پہلے بھی میجورٹی آپ دیکھیں گے لوگ تو وہی ہیں جو سوئچ اوور کر جاتے ہیں ان دوسری پارٹیوں سے حالات دیکھ کے. تو اس پارٹی کے جب مخدوش حالات ہوئے تو وہ چھوڑ گئے. باقی رہی بات کہ جی بین لگنے والی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا اس واقعے سے پہلے ہی کہ اس پہ بین لگنا چاہیے، کیونکہ یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے 1 سال سے، یا پہلے بھی ہمیں پتا تھا. 2014 کا واقعہ اگر فیصل صاحب اور شاہ صاحب آپ کو یاد ہو، جب دھرنا دیا اس وقت سول نافرمانی کی ایک کوئی شکل تھی. تو ٹیکس نہ دو، بجلی کے بل جلا دو، پی ٹی وی پہ حملہ. اب مجھے بتائیں پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ، دنیا میں کسی جگہ پہ مجھے بتائیں پرائم منسٹر ہاؤس کا اس طرح کر کے دکھائیں نا وہاں پہ برطانیہ میں، تو وہاں تو وہ اسی وقت پکڑ کے تو سزا دے دیتے ہیں، فائن بڑی 40,000 پاؤنڈ جرمانہ کرتے ہیں. ابھی جو پارلیمنٹ پہ کانگریس ادھر واشنگٹن میں کیپٹل ہل پہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہوئے ہیں کتنی سزائیں ہوئی ہیں. کسی کو لائف ہوئی ہے، کسی کو 14 سال ہوئی ہے، کسی کو 10 سال. لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ اس وقت آپ کی حکومت تھی، 2/3 میجارٹی آپ کو حاصل تھی، اپوزیشن کا مکمل آپ کو اعتماد حاصل تھا. آپ نے اس وقت آپ نے سزائیں تو دی نہیں ہیں، آپ نے ڈھالے مقدمات ہوئے سارے کے سارے، یا بری ہو گئے یا پیشیں بھگتتے رہے. تو آپ نے اس وقت تو یہ کچھ نہیں کیا جب آپ کے بقول پارلیمنٹ کو نشانہ بنایا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس کو بنایا گیا، ریڈیو پاکستان کو بنایا گیا، پاکستان ریڈیو اور ٹی وی کو بنایا گیا. اس وقت آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ارشاد صاحب میں اس بات پہ آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ اس وقت بھی گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بہت ہی نرم رویہ تھا اور سیاسی مسلطیں ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے معاملات میں مسلط نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایکسپیڈنسیز نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل یا جو بھی ہو. لیکن یہ طریقہ کار ریاست کو قائم رکھنے کے لیے یا ریاست کو آگے چلانے کے لیے کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. کہ ایک سول نافرمانی کر رہا ہے، دن دہاڑے للکار رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ حملے ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر کپڑے گندے لٹکائے جا رہے ہیں، پی ٹی وی پہ حملہ ہو رہا ہے. تو یہ اسی کا ہی اگر اس دن یہ سزائیں دی ہوتی، اس وقت ایکشن لیا ہوتا اس وقت، تو یہ 9 مئی کبھی نہ ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی کا ہی ہے جو ہمارا طریقہ کار تھا. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا کر رہے ہیں آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پارٹی کو کالعدم قرار دیں گے؟ ان کو ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کو ٹرائی کریں گے، کورٹ مارشل کرائیں گے یا کریں گے؟ دیکھیں جو تو پابندی والی بات ہے بین کرنے والی، میں کہتا ہوں بین کرنا چاہیے. اگر آج بھی اگر اس پہ شواہد ہیں اور یہ پارٹی انوالو ہے اس جو 9 مئی کے واقعات میں، ایک پلان طریقے سے، ایک آرگنائز طریقے سے، پیچھے ان کا ایک پورا پروگرام تھا، تو پھر کسی طریقے سے یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اس سسٹم میں نہیں رہ سکتی، نہ رہنا چاہیے. میرا تو یہی ہے کہ اس کو بین کرنا چاہیے. اب پھر اسی طرح کوئی مسلط آڑے آتی ہے، دیکھیں ریاست کے سامنے کوئی مسلط نہیں ہوتی. یہ چیزیں سیاسی پروسیس میں تو ہوتا ہے، یہ سیاست نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس نے جو ایک بنیاد ہے کسی ریاست کی اس کو لا کے رکھ دی.
رانا صاحب دیکھیے، ہم 2002 کی بات کرتے ہیں، اس وقت آپ کی جماعت میاں صاحب کے ووٹ تھے، امیدوار نہیں تھے. 2018 میں آپ الزام لگاتے تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، آپ کے لوگوں کی ٹکٹیں واپس ہو رہی ہیں. آج پی ٹی آئی بھی ایسی ہی بات کرتی ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم دباؤ کے نتیجے میں جا رہے ہیں. تو یہ آج مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں تو نواز شریف کی جگہ عمران خان آ گئے ہیں، عمران خان کی جگہ نواز شریف آ گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائیکل ہے یہ ٹھیک ہے؟ پھر کل کو آپ پھر اسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں 2018 میں تھے؟ نہیں فیصل، میرا حال ہے آپ اس کی شکل تو ایسے ہی آپ نے بنائی ہے جو سنیاریو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو 2002 میں لوگ چھوڑ گئے ہمیں، اور اس وقت 2002 میں ہمارے پاس جس طرح آپ نے کہا کینڈیڈیٹ نہیں تھے، اور رزلٹ آپ نے دیکھا جو آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کا رزلٹ تھا. اس وقت کتنے ہمارے نمبر تھے نیشنل اسمبلی میں. لیکن جب 2008 کا الیکشن ہوا، ایک ایسی پارٹی جس کی بنیاد کہیں مضبوط ہے، پی ٹی آئی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس نے اتنے سال پاکستان کی خدمت کی ہے، پنجاب کو ایک بہت ترقی کی راہ پہ آگے لے کے، ہم بہت آگے لے کے گئے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح ہماری پولیٹیکل پارٹی کا سفر طے ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ تھوڑے ڈیفرنٹ تھے، ایک اس کے روٹ سے پارٹی کے. میں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی پروگرام میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ جو پاپولیرٹی آپ عمران خان کہہ رہے ہیں یہ ایک ببل ہے. اچھا، یہ ببل ہٹ جائے گا، اور مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ یہ ببل ہے اور یہ نہیں رہے گا. جب آئے گئے الیکشن تو ڈائنامکس ایسے ہوتے ہیں الیکشن کے، اس میں اس قسم کے ببل پاپولیرٹی نہیں چلتی. ووٹ جو کاسٹ ہوتا ہے وہ اور طرح کے معاملات اور بہت ساری کنسیڈریشن ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی جس طرح بنائی گئی تھی اس طرح ختم ہو گئی. جس طرح اچھا یہ فرمائیں رانا صاحب، آپ 85 سے منتخب نمائندے ہیں عوام کے. آپ میرا خیال ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کوئی الیکشن نہیں ہارے، اگر شاید 97 کا مجھے یاد نہیں ہے. اتنا طویل تجربہ ہے، وزارت میں ہیں، باخبر ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. 2023 کے جو الیکشن ہوں گے اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی بطور پارٹی حصہ لے پائے گی یا نہیں؟ آپ کا تجربہ اور آپ کی اطلاع کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پارٹی کو بیان نہیں کرتے تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ پارٹی الیکشن میں حصہ لے. لیکن جو بات آپ نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے 9 مئی کو، یہ ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہونے ہیں یا عام عدالتوں میں ہونے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اس کے جو ڈومین میں ہیں. جس طرح اگر کنٹونمنٹ میں کوئی واقعات ہوئے ہیں یا فوجی تنصیبات پہ یا جی ایچ پہ حملے ہوئے ہیں تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے. اس میں جو بھی آتا ہے، جو انوالو ہے. عمران خان پہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا رانا صاحب؟ اگر اس میں انوالو ہے، اگر یہ ثابت، جو میرے مطابق یہ انوالو ہے اس میں، اس کے پیچھے یہی تھا، اس کا پلان تھا، اس کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا ہے، اس نے پروگرام دیا ہوا تھا، تو یقینی طور پہ پھر ہونا چاہیے. لیکن کوئی بھی ایسا بندہ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جو اس حدود میں انوالو نہیں رہا اور وہ اس پر حملوں میں. باقی جو باہر ہوئے ہیں وہ سول کورٹ میں جائیں گے، لیکن سول کورٹ عام کورٹس ہوں یا آرمی کورٹس ہوں، ملٹری کورٹس ہوں، لیکن وہاں سے جو بچے گا وہ الیکشن لڑ لے گا. لیکن جو 9 مئی میں واقع ملوث ہیں ان کو تو کسی پارٹی کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بیان بھی کرتے پارٹی، اگر چھوڑ بھی جائیں اس پارٹی کو، پی ٹی آئی کو لوگ، تو پھر بھی دوسری پارٹیوں کو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ کبھی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سیاسی نہیں. اگر یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں اور واقعات میں ملوث ہیں، ان پر ایف آئی آرز بھی درج ہو چکی ہیں، آپ کی حکومت نے کرائی، وہ چھوڑ دیتے ہیں اور الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹ نہیں دے گی، کسی صورت قبول نہیں کرے گی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ نہیں کرے گی، اور ہم یہی کہیں گے کہ میں بالکل اس پہ بڑا فرم ہوں کہ ان کو نہیں لینا چاہیے. پھر ہمارا بھی میرا حال ہے میسج یہی عوام میں جائے گا کہ یہ درست بات نہیں ہے ان کے متعلق. یہ لوگوں کے متعلق شکوک و شبہ ضرور اٹھیں گے کہ یہ معاملہ سیاسی ہے،
اچھا ان کے حقائق پہ جی رانا صاحب 12:30 بجے رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے یا عمران خان نے ایک سازش تیار کی ہے, انٹرسیپٹ ہوئی ہے کال. ایک تو جو کال تھی وہ یا جو منصوبہ تھا اس کو بتایا نہیں گیا, وہ کون لوگ تھے جو ٹیلی فون پہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, سازش تیار کر رہے تھے. وہ جب آڈیو لیک ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً, تو یہ آڈیو لیک بھی آ جانی چاہیے تھی تاکہ عوام کو اعتماد ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب صورتحال کیا ہے کہ وہ سازش برقرار ہے یا وہ خطرہ ٹل گیا اس پریس کانفرنس کی وجہ سے؟ دیکھیں جو پہلی بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس, وہ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بالکل ٹھوس شواہد کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اور اس کا شواہد یہ بھی ملے ہیں اس کے جو ان کا پروگرام تھا وہ باہر سے, جو باہر کے ممالک سے اس کا تھوڑا سا وائبریشن بھی آئی ہے کہ جی اس قسم کی بات ہے. اچھا جو عمران خان نے ادھر بات کی یا پروگرام بتایا کہ یہ کچھ ادھر ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, وہ اس کا انہوں نے بات کی ہے. اس کے ہمارے اس کہنے کے باوجود بعد میں یہ باتیں آئی ہیں. نہیں, باہر کے ملک سے رانا صاحب, باہر کے ملک سے کیا مراد ہے؟ باہر سے ملک وہاں پہ جو لوگ اس قسم کی ہمارے ملک میں بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, وہاں پہ جیلوں میں اس طرح ہو رہا ہے, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جیلوں میں اس قسم کے معاملات ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا ہوں گے یا ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی نہیں کہ بتائی ہوئی چیزیں ہیں جو ان کا منصوبہ ہے عمران خان اینڈ کمپنی کا, تو وہ بات تو درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری بات آپ نے کیا کی تھی. اچھا, اب دوسری طرف آتے ہیں. یہ فرمائیں, آخری سوال, آئی ایم ایف کے حوالے سے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب مکمل مایوس ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر 30 جون تک پروگرام نہیں ملتا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. چائنا اگر ہمیں مدد کرے گا تو 2 مہینے مزید ڈیلے ہو جائے گا, ورنہ ڈیفالٹ تو کرنا ہے. تو اس بات سے مفتاح اسماعیل کی اس بات سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیں, ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ اگر میں فائنانس منسٹر ہوں تو پھر بالکل نہیں ڈیفالٹ ہوگا. کوئی اور ہے تو وہ ڈیفالٹ, پھر ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. مفتاح صاحب اچھے آدمی ہیں, وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن اس قسم کی بات کرنی نہیں ان کو چاہیے جبکہ اس کا بیس نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ڈیفالٹ کرنا, یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بھی تھا جب 98 میں دھماکے ہم نے کیے تھے, تو اس وقت تو میرا لئے چند ڈالر رہ گئے تھے. 600 ملین تھے, اب 600 بلین کا آپ بتائیں یہ کوئی فگر ہے. لیکن اللہ کے فضل سینکشن لگ گئیں, لیکن پاکستان پھر اس کرائسس سے نکلا. تو اب تو بہت مضبوط ہے, دوست ممالک ہمارے ساتھ ہیں, مدد کرتے ہیں, ہماری اکانومی بہت بڑی ہے. تو انشاءاللہ ایسے اب موقع نہیں آئے گا. عمران خان نے جو کیا ہے وہ بہت ظلم کیا ہے اکانومی میں بھی, ملک کی اکانومی میں, لیکن اس پہ قابو انشاءاللہ پا لیں گے ہم. جی ٹھیک, بہت شکریہ رانا تنویر صاحب, آپ کے وقت کا لیتے ہیں. بریک کے بعد جو رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی, اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات تھے مبینہ طور پہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی پہ, اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ایکٹیو ہوئے. اور آج جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیں انوش مسعود صاحبہ, انہوں نے جیلوں کا وزٹ کیا ہے. بریک کے بعد ان سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے انہوں نے کیا دیکھا سنا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا. آج آپ گئیں, آپ نے یہ بتائیے گا کہ 2 جیلوں کا غالباً آپ نے وزٹ کیا ہے, کتنی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکن ہیں جو گرفتار ہیں, اور جو بدسلوکی سے متعلق الزام عائد کیا جا رہا ہے اس میں حقائق کیا ہیں؟ جی بالکل ایگزیکٹلی, آئی وزٹڈ کوٹ لکھپت جیل, اور جہاں پہ جو فیمیلز ہیں 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث تھیں ان کو وہاں رکھا گیا ہے. تو ایکچولی بیسکلی جو پوائنٹ آف کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ جو ریمرز پھیل رہی تھی کہ شاید ان کو بہت زیادہ وہ میل ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو پوائنٹ یہ تھا اس کے اندر کہ ویسے تو ہم شیور تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, بٹ جسٹ ٹو ری ایشور آور سیلوز اینڈ ادر پبلک ایز ویل, ہم نے وزٹ کیا ہے وہاں پہ. اور میری ساری جو خواتین وہاں پہ تھیں ان سے فرزن بات ہوئی ہے
اینڈ آئی آسک دیم کہ اگر ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, تو وہ مجھے بتا سکتی ہیں. اور میری ایک ایک سے بات ہوئی ہے اور اس میں سے کوئی بھی ایسے مسئلہ نہیں تھا سوائے ایک نے مجھے کہا کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے تو مجھے میڈیسن چاہیے تھی, وہ مجھے مل گئی ہے. اور ایک اور خاتون تھی بلکہ وہ کہ مجھے ایک آئنٹمنٹ چاہیے تھی, وہ بھی مل گئی ہے. اینڈ دین دا ادر ون سو آن, مطلب اس میں کسی کو بھی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. اور دیکھیں وہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں. جیسے ہائیجین کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ نیو بیڈ شیٹس ور گیون ٹو دیم, آل دا بیڈنگس اینڈ آل. اس کے علاوہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف, آپ کا جو دائرہ کار ہے, آپ کو جو فرائض تفویض کیے گئے وہ صرف یہ تھے کہ جو جیلوں میں خواتین ہیں ان کا آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی یا زیادتی تو نہیں ہوئی, یا جب گرفتار کرنے پولیس کے اہلکار گئے گھروں میں جا کے جو بدسلوکی یا بدتمیزی یا زیادتی کے واقعات بھی افواہیں پھیلیں, کیا سارائیاں ہوئیں, ان کا بھی آپ جائزہ لے رہی ہیں؟ دیکھیے بالکل, ہم جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں پر پولیس میں کسی بھی فیمیل کو اریسٹ کرنے کی ایک کمپلیٹ ایس او پی موجود ہے. ہمیشہ جو ہے وہ فیمیل ہی اریسٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس فیمیل اے ایس پی بھی ہیں, ایس پی بھی ہیں, اور آل دا وے آپ یہ دیکھیں کہ ویمن پولیس اسٹیشن میں جب ان کو رکھتے ہیں وہاں پر بھی ویمن ایس ایچ او ہوتی ہے, ویمن انچارج انویسٹیگیشن, اور ویمن کانسٹیبل ہوتی ہیں. تو ان کو یہاں پہ دیکھیے میلز جو ہے وہ ہینڈل ہی نہیں کرتے, یہ ہینڈلنگ ہی فیمیلز کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو آج کا کنسرن تھا, آف کورس جیل جانے کا مقصد یہی تھا کہ جو جیل میں موجود خواتین ہیں, بیکاز اب دیکھیے وہ چونکہ سب کے سامنے نہیں ہے تو زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. جسٹ ٹو ری ایشور یو, ہم نے ایک پراپر آفیشیل ایک رپورٹ بنا کے بھیجی ہے سی ایم پنجاب کو, جس میں ہم بہت ہی ذمہ داری سے ایک بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی میل ٹریٹمنٹ نہیں کی جا رہی. اور ان کے علاوہ بھی وہاں پہ جو 140 خواتین ہیں بہت اچھے طریقے سے وہاں سب کو رکھا ہوا ہے, اینڈ ایوری بڈی از سیف دیئر, اینڈ دی انوائرمنٹ از ایکسٹریملی پروٹیکٹڈ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ایک کریڈیبل ایک پرسنالٹی ہے, انہوں نے آج پیشی کے موقع پر یہ کہا کہ یہ خواتین جب باہر آئیں گی تو یہ اپنے ساتھ بدسلوکی کی داستانیں بیان کریں گی. تو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بھی چونکہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پہ, ان سے بھی ملاقات آپ کی ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے؟ ان سے تو ملاقات میری بہت دفعہ اس سارے پروسیس میں ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر میری اتنی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا. میری یہ آپ 5-6 دفعہ میں ان سے مل چکی ہوں. اچھا. اور میری ان سے بات چیت ہوئی ہے ڈیورنگ ان کی ٹریٹمنٹ بھی, ان کے ہاسپٹل میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کیا وہ مجھے تب نہیں بتاتی؟ صحیح. ایز اے سینئر آفیسر آئی وینٹ ٹو میٹ ہر, اور ان کو دیکھیے ہر ایک جرم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے یا آپ نے قانون توڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو فزیکلی ہرٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا تو مقصد ہے ہی نہیں ہے کسی کا بھی. آل وی وانٹ از لائک جب اگر کوئی لا کہیں پہ بریک ہوا ہے, کسی نے لا بریک کیا ہے, تو ہول پوائنٹ از وی ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز آف دیٹ از اٹ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اب بات یہ ہے, دیکھیے جی ڈاکٹر صاحبہ ریومرز یہ ہیں کہ کچھ خواتین کی جانب سے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ خواتین کو مردوں کے بیرک میں رکھا گیا, کچھ اور باتیں کی جا رہی ہیں. آپ جو بتا رہی ہیں وہ بالکل ایک مختلف پکچر ہے. کل کوئی اگر جیل سے نکل کے بھی, ابھی جس نے ڈاکٹر صاحبہ کا آن ریکارڈ ہے بیان ڈاکٹر یاسمین راشد کا, ایسی بات کرتا ہے تو اس کے تدارک کے لیے یا اس الزام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کے ادارے کی, آپ کی حکومت کی جگ ہنسائی ہی ہونی ہے. دیکھیے اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی الزام جب لگاتے ہیں یا اس کی, کیا وہ اس چیز کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ اگر باہر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ایک بات کر دیتے ہیں, جو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کین دے پروو اٹ رائٹ ناؤ؟ دے کین ناٹ, بیکاز ایک چیز ہوئی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. دس از ناٹ اے لا لیس سوسائٹی. یہاں پہ ایک لا ایگزسٹ کرتا ہے, لا ابائڈنگ سوسائٹی ہے. جہاں لا بریک ہوتا ہے وہاں پہ لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. تو اگر یہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہوتی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد سے آپ سے بات کی, آئی ہیو میٹ ہر سو مینی ٹائمز. She never mentioned anything. I rather asked her, آپ کو کوئی مسئلہ, آپ کو کوئی پرابلم, بیکاز میں نے ایسے بتایا ہے کہ مقصد کسی کو فزیکلی ہرٹ کرنا نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک اگر یہ کوئی کھینچا تانی کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے تو دیٹ از اندر تھنگ. بٹ ہمارا کام صرف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور لا کے مطابق کام کرنا ہے. آگے جو بھی ان کی
जो र्यूमर्स फैलाई जा रही है उसके पीछे मोटिव क्या है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज बेटर। ज़ाहिर है वो तो उनका सियासी मकसद हो सकता है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं, हमाद अज़हर साहब ने ट्वीट किया कि मैं जब अपने घर में नहीं मिला तो मेरे 80-85 साल बूढ़े वालिद को परेशान किया गया, उनसे कहा गया कि फिर आपकी बेटियों के घर जाएंगे जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, हमाद अज़हर की बड़ी बहनें हैं, फिर पुलिस उनके घर पहुंच गई। तो क्या कानून ये कहता है कि अगर एक मुलज़िम आपको नहीं मिलता तो उसके बहनों के घर जाएं, उसके रिश्तेदारों के घर जाएं और उनको परेशान करें? देखिए ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या वो सामने नहीं आता है? कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। देखिए जैसे एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक मुनज़्ज़म किस्म की एक स्टोरी बनाई जाती है और उसको फैला दिया जाता है। ऑनेस्टली हमारे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशिंग रिट ऑफ द स्टेट, हम सिर्फ उसमें एक्टिवेट होते हैं। अदरवाइज ये जो कुछ भी चल रहा है हमारा इसमें कोई स्टेक नहीं है। वी आर देखिए जहाँ पे स्टेट का इशू आएगा, देन रिट ऑफ स्टेट चैलेंज होगी, देन जिसमें कानून हरकत में आता है। अदरवाइज इन सब चीज़ों से ना हमारा कुछ लेना देना है। और ये जो फॉल्स एलिगेशंस एंड स्टेटमेंट अगर ये रॉन्गली एक्यूज पुलिस को करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। पुलिस ने ऐसी कोई ना किसी से मिसबिहेव किया है, ना उन्होंने ट्रांसग्रेस किया है अपनी पावर्स को, और कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी लॉ लाइन क्रॉस करे, बिकॉज हमारे अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं कि अगर इस तरह का कोई लॉ ब्रेक कर दिया जाए तो वो उसको पनिशमेंट दी जाती है इस बात की। जी सही है। क्लियर ऑन दैट। डॉक्टर साहब ब्रीफली जस्ट ब्रीफ कमेंट कर दें। खदीजा शाह साहिबा बहुत डिस्कस हो रही हैं, उन्होंने इस्तदा भी की थी अदालत से मेडिकल चेकअप के लिए। वो जेल के हॉस्पिटल में हैं या बैरक में हैं? वो अपनी बैरक में है और हेलन हार्टी है, मेरी मुलाकात हुई है आज, एंड आई आस्क्ड हर इफ शी हैज एनी प्रॉब्लम शी कुड टेल मी एंड शी सेड आई एम फाइन। बस वो प्रोसीजर ऑफ लॉ जानना चाह रही थी कि आगे प्रोसीजरल जो है वो कैसे होगा, तो वो उनको एक्सप्लेन कर। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कथा कलामी की मुआफ़ी। डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा SSP इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद थी। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।